बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी सबसे पहले उस इल्ज़ाम की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनके तर्जुमान जनाब नईमुल हक साहब ने लगाया साबिक आर्मी चीफ जनाब जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब पे। ऑल्दो कुछ ही घंटे बाद नईमुल हक साहब ने इसे अपना ज़ाती बयान मंसूब किया और फिर ये भी कहा कि उन्होंने बयान में कुछ ऐसी बात की ही नहीं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ही नहीं जनरल कियानी पे। नईमुल हक साहब ने बयान क्यों दिया, अगर दिया तो क्या इमरान खान साहब की मर्जी शामिल हो सकती है, नहीं तो फिर वापस क्यों लिया गया, किस दबाव के तहत दिया गया, क्या इतनी जल्दी उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। और ये भी कि क्या जनरल कियानी साहब का नाम पहली दफ़ा इस तरह मीडिया पर लिया गया है या फिर प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर, गैदरिंग्स के अंदर ये बातें इस तरह की चलती रही हैं। इस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात क्यों ख़त्म नहीं हो रहे 2013 के इलेक्शंस के हवाले से। ऑल्दो एक जुडिशल कमीशन भी बन चुका है, बहुत सारे मामलात गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इस तरह की इल्ज़ाम तराशी अब भी जारी है। इस हवाले से बात करेंगे। आगे चल के बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको कहा था कि हम बात ज़रूर करेंगे पावर शॉर्टेज के हवाले से, बिजली के बहरान के हवाले से। बिजली के बहरान के हवाले से हुकूमत के बड़े टॉल क्लेम्स हैं कि उन्होंने बहुत सा ग्राउंड कैप्चर किया है और हुकूमत ये कहती है कि अगले इलेक्शन से पहले बिजली की कमी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि शायद बिजली सरप्लस में हो। वाक़तन ये बात कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी इसका ताल्लुक हकीकत से है, इस हवाले से कुछ बात ज़रूर होगी। आगे चलकर बात इस हवाले से भी होगी कि आसिफ जरदारी साहब ने आज फिर गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर कहा है कि जिस तरह अक्सरियत न होने के बावजूद सेनेट का चेयरमैन बनाया, इसी तरह अगला वज़ीर आज़म भी वही बनाएंगे और उनका ये वादा है, दावा नहीं बल्कि वादा है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। आखिर में कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि एहतजाज उनकी रिहाई के लिए भी जारी है। सेठी साहब, क्या हालात है? बड़े मज़े की खबरें लेके बैठे। हाँ, बहुत मज़े की। आज तो काफ़ी मवाद है हमारे पास बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जनाब नईमुल हक साहब ने जो कल फरमाया, उसके बाद किस तरह से उनका बयान बदला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात रहे क्या हैं, एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप देखिए, उससे बात करते हैं। 2013 के आम इंतखाबात के बाद से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सरबराह जनाब इमरान खान साहब इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की टोपी घुमाते रहे हैं। कभी उनकी तोपों का रुख न्यूज़ चैनल्स की जानिब होता रहा और कभी उनका निशाना शख्सियात ठहरती रहीं। खान साहब इस वक्त के इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को अपनी शिकस्त का जिम्मेदार गर्दानते रहे। फिर कुछ अरसे बाद ही उस वक्त के निगरान वज़ीर आला पंजाब पर भी इंतखाबात में 35 पंक्चर्स लगाने का इल्ज़ाम लगाया गया। अगरचे 2.5 साल बाद उन्होंने इस बयान को सियासी बात करार देते हुए हाथ झाड़ लिए। दूसरी तरफ उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी के रिटायरमेंट के फौरन बाद ही वो भी खान साहब और उनकी जमात के ज़ेरे अताब आ जाए। उधर 2014 के धरने से पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक ब्रिगेडियर पर भी धांधली की गोली फिट कराई गई, अगरचे इस कहानी में किरदार का नाम कभी सामने नहीं लाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इल्जामात साबित ना कर सकी, लेकिन इस नामुरादी ने भी तहरीक इंसाफ के अज़ाइम पर कोई खास असर नहीं डाला और धांधली का ढोल उसी जोरों शोर से पीटा जाता रहा जैसा कि पहले था। अब हाल ही में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जनाब नईमुल हक साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज़ कियानी साहब पर भी 2013 के इंतखाबात में सऊदीया और अमेरिका के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ के हक में धांधली करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ये हम जानते हैं और हमारा यकीन है और पहले से जानते थे, शुरू से जानते थे कि ये एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका और जनरल कियानी इन्होंने मिलकर ये एक स्कीम तैयार की थी जिसके तहत नवाज शरीफ को जिताया गया और उस पर प्रेशर डालकर नतीजे जो थे वो बदलवाए गए। तो मैं इस बात से पूरा यकीन रखता हूँ कि ये कहानी कैसी भी हो, इसमें बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक हकीकत से है। मैं चैलेंज करता हूँ जनरल कियानी साहब को इस बात की तरदीद करें। अगरचे नईमुल हक साहब कुछ ही घंटों बाद अपने बयान से
یو ٹرن لینے پر مجبور ہو گئے؟ جی یہ میری ذاتی رائے تھی. میں نے کل کے پروگرام میں صرف یہ استفسار کیا تھا کہ اگر جنرل کیانی صاحب پر ایسے الزامات لگ رہے ہیں ایک سینئر صحافی کی طرف سے اور ایک سینئر اخبار میں، تو جنرل صاحب کو ان کا جواب دینا چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ 2013 کے انتخابات میں کس طریقے سے دھاندلی کی گئی، اس کا نشانہ جنرل کیانی بالکل نہیں تھے. میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ باقاعدہ میں اس کی تشریح کروں. یہاں سوال یہ ہے کہ آخر چند ہی گھنٹوں میں جناب نعیم الحق صاحب پر ایسی کون سی قیامت گزری کہ انہوں نے اپنے بیان سے ہاتھ جھاڑ لی؟ اور آخر میں سب سے اہم سوال یہ کہ اب جب کہ 2018 کے انتخابات اگلے سال منعقد ہونے جا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کا ڈھول آخر کب تک بجتا رہے گا؟ آپ نے رپورٹ دیکھی سیٹھی صاحب، سوال یہی ہے کہ نعیم الحق صاحب پہ ایسا کیا گزرا 10 سے 12 گھنٹوں کے بیچ کہ انہوں نے ایک دم 180 ڈگری کا ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ بلکہ 360 ہو گیا کہ میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا. لیکن سب سے پہلے اگر نعیم الحق صاحب کی جگہ پر دیکھا جائے، جس کنوکشن سے کل انہوں نے رات کو فرمایا کہ جی وہ کہتے ہیں وہ آرٹیکل یا اس کے اندر جو تخیلاتی باتیں کی گئیں وہ تو ایک سائیڈ پہ چلی گئی نا، پیچھے رہ گئیں. آگے بات تو یہ آگے وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ امریکہ، سعودیہ اور جنرل کیانی صاحب نے ایک اسکیم بنائی جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن جتوایا گیا. یہ سٹیٹمنٹ، یہ بیان، اس کو دینے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کیا عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر خود ہی بس ایسے دے دیا گیا ہوگا؟ بہت سے سوال آپ نے کھڑے کر دیے. جی ہاں، میں پہلے تو یہیں شروع کرتے ہیں. پہلا تو بتا دیا جائے کہ جس اخبار میں یہ شائع ہوا ہے اس اخبار نے خود اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ریمارک لکھا ہوا ہے، ڈسکلیمر ہے. ڈسکلیمر. وہ ذرا آپ بتا دیجئے ناظرین کو کہ وہ ڈسکلیمر کیا ہے اس مضمون کے بارے میں. وہ بڑا دلچسپ ڈسکلیمر ہے جس میں اخبار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ اس تحریر کے مدرجات کو قانونی طریقہ کار سے پرکھنے کی بجائے ایک عامل صحافی کی باطنی صلاحیتوں پر محمول کریں. کالم میں درج واقعات کو حقیقی سمجھنے کی بجائے مضمون کے رنگ سے لطف اندوز ہوں. رک جائیے یار، حقیقی نہ مت سمجھیے. ہاں بھئی حقیقی مت سمجھیں، لطف اندوز. ہم ایک اچھی کہانی کے طور پر اس کو لیا جائے. مجھے یاد آ گیا کہ 2 سال عمران خان اور نعیم لگے رہے 35 پنچر. پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں ایک دن کہہ دیے تو سیاسی بات تھی، مطلب ہے کہ مزے کی بات تھی، حقیقی بات تو تھی نہیں. تو یہ بالکل اسی قسم کا انداز ہے کہ کہیں سے کہانی اٹھاتے ہیں، سوچ سمجھتے نہیں ہیں اور پھر لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر، اور پھر لگاتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے. جب لائن پٹ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو ایویں کہہ دیا تھا. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ سوری کلچر، یہ یو ٹرن کلچر. خان صاحب کے بارے میں تو بہت مشہور ہو چکا ہے اب کہ مسٹر انسٹیڈ آف خان صاحب یو ٹرن صاحب اور سم تھنگ لائک دیٹ. نعیم کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں. سب سے پہلے جب انہوں نے سنائی بات کہیں سنی کسی محفل میں جہاں لطف لیا جا رہا تھا 35 پنچر کے بارے میں، تو سب سے پہلے ٹویٹ انہوں نے کی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، سب سے پہلے انہوں نے کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زمانے میں میرے دوست بھی تھے، پتہ نہیں وہ زمانہ ہی بھول گیا اب کیسا تھا، کافی وقت گزر گیا ہوگا. ہاں، مگر ایمبیشس بڑے تھے سیاسی طور پہ، اور ایک زمانے میں ایک ٹی وی پروگرام بھی کرتے تھے. اچھا. اور انٹرویوز کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، مگر سیاسی طور پہ بڑے ایمبیشس. اور آنیسٹلی میں تمہیں آپ کو بات بتاؤں نعیم کے بارے میں کہ نعیم بڑا جذباتی آدمی ہے اور سینس اینڈ سینسیبلٹی نہیں ہے نعیم میں. اور عمران خان صاحب کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر بڑے اچھے سپوکسمین ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک تو بھی ریسنٹلی ایڈ ہوا ہے فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب بڑی دلیل دیتے ہیں. شفقت محمود صاحب ہیں، اور بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، پولیٹیکلی بڑے تیز لوگ ہیں، اور مطلب لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں. اور بھی بڑے میں نام لے سکتا ہوں، مگر انفارچونیٹلی نعیم کا نام ان میں شامل نہیں ہے. میرا خیال نعیم کو رکھا گیا اسی قسم کی چیز کے لیے کہ باؤنڈری مارو، جب کاٹ آؤٹ ہو جاؤ تو کوئی نو بال تھا. یہ تو موٹی بات نعیم کے بارے میں ہوگی. بٹ کیا عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ایسا بیان دیا جاتا ہے؟ وہ بالکل نعیم تو پوچھتا نہیں ہے، وہ بول دیتا ہے. جب فواد چودھری صاحب کو
عمران خان صاحب نے لگایا تھا کچھ کرتا دھرتا تو نعیم واز ویری اپسیٹ کیونکہ ایسے لگتا تھا پینما کے اوپر انہوں نے لگایا تھا ہاں تو پھر وہ دھکے لگ رہے تھے کہ جی میں بولوں گا یا میں بولوں گا کیونکہ فواد چودھری صاحب ایک وکیل ہیں تو ایک ایج تو ہے نا انہیں. ہاں نہیں بڑا لاجکلی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اسی لیے نعیم کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی باہر کریز سے نکل کے ہیڈ اپ کر کے وہ کھڑ کے ٹھکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹمپ ہو جائے تو کہتے ہیں سو سوری. اچھا چلے میں اس الزام پہ اگر اب آئیے اس الزام پہ. دیکھیں کیا پاکستان سری صاحب ہم کو ہوا میں بات تو نہیں کر رہے, ہم سازشی مفروضہ گھڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن کیا امریکہ, سعودیہ اور پھر ایک سٹنگ اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف ایک کانسپریسی کرتے ہیں, ایک اسکیم بناتے ہیں جس کے تحت ایک شخص کو, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو الیکشن جتوایا جائے, یہ بات سنک کرتی ہے یا آپ کیا وجہ سے؟ ایک تو بات ہے کہ یار یہ بہت ہی بڑی فضول سی سوچ ہے, یہ ہے کہ نہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے. تاریخ ہے نا ہماری اس ملک کی, یہ کون سی الیکشن ہے میرا خیال ایک ہے جس کی ساری تاریخ میں جس کے بارے میں یہ ریگنگ کے الزام نہیں لگائے گئے. یہ تو حسب معمول ریگنگ کا الزام لگتا ہے, جو ہار جاتا وہ کہتا ریگ ہوا تھا, حالانکہ خود پتہ ہوتا ہے کہ پٹائی ہو گئی ہے, وی ڈنٹ ڈیزرو دا ووٹ, مگر پھر بھی الزام تو لگانا ہے. تو اس کے بغیر تو پھر تسلیم کرنا ہے شکست, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیاستدان کون سا ہے جو کہ شکست تسلیم کر لے؟ مطلب وہ پھر کوئی بھی پارٹی ہو تو وہ شاید یہی کرے, سارے یہی کرتے ہیں. البتہ نون لیگ کو شاید اس قسم کا موقع ابھی پٹائی ہوئی نہیں ہے ریسنٹلی, اس لیے کیونکہ وہ جب سینٹر میں بھی ہارتے ہیں تو پنجاب میں جیت جاتے ہیں. ہاں وہ ان کو اتنا ڈیمیج ہوتا نہیں ہے. 30 سال سے سوائے وہ ایک مارشل لاء کے وقت, اس کے بس وہی ایک وقت ہے جبکہ فوجی جرنیل بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان کے حق میں نہیں تھے, ان کے خلاف تھے. عام طور پہ تو ان کے حق میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ایک وقت تھا. ادروائز انہوں نے کسی الیکشن کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ ریگنگ ہوئی ان کے خلاف. البتہ ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اب پنجاب میں تو بڑا تکڑا بیس بنا لیا ہے, اور عمران خان صاحب کی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ وہاں نکلے تھے, آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوا, ریگنگ ہو گئی, تاکہ یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ پھر لوگ کہیں جی یہ ہمارے پاس تو اسٹرینتھ ہی نہیں, ہم باہر جا کے ووٹ کیا ڈالیں گے. تو میرا خیال ہے اس لیے یہ کانسٹنٹلی اس چیز کے اوپر لگے رہتے ہیں, ریگنگ 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 ریگنگ. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جو حسب معمول جو کہ الیکشن کی کسی کنسٹیٹیونسی کے اندر 100-200 ووٹ ادھر ادھر جو ہو جاتا ہے, اور ہر بندہ شور ڈالتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ریگنگ ہوئی ریگنگ ہوئی, کہیں کسی پولنگ بوتھ میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, وہی اس قسم کی جو چھوٹی موٹی چیزیں جو ہر الیکشن میں ہوتی ہیں, اور جو کہ اس دفعہ بھی جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی کہ انسٹیٹیوشنل ریگنگ کوئی نہیں ہوئی, چھوٹی موٹی ریگنگ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اور ایک کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا ایک منصوبہ بنا تھا جس کے تحت وہ ریگنگ ہوئی. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک نیریٹو ہے ریگنگ کا, یہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے, وہ اس لیے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ اس کے سپورٹرز بھی باہر نہ نکلیں. اور سپورٹرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریگنگ ہوئی تھی, اس دفعہ ہم ریگنگ نہیں ہونے دیں گے, آپ ضرور نکلیے گا. دوسری طرف الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا منصوبہ بنانے کی کوئی کوشش کرے تو وہ تیار رہیں, ان کو انڈر پریشر رکھا جائے, جوڈیشری کو انڈر پریشر رکھا جائے. تو دس از گڈ پالیٹکس. اور اس کا مگر یہ جو نعیم جو کرتا ہے نا جس قسم کی چیز, دس از ناٹ گڈ پالیٹکس. جہاں آپ نے سوری کرنا پڑ گیا نا آپ کو, وہاں پھر آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ خطرے میں. بٹ سیٹھی صاحب یہ نعیم الحق صاحب نے چلے آن ایئر کہا نا, لیکن میں کم از کم خود یہ بات آتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائیویٹ گیدرنگز میں یا ملاقاتوں میں, میٹنگز کے اندر یہ بات الیکشن کے بعد کہی جاتی رہی, اس طرح کی یا اس سے قریب تر باتیں کہی جاتی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب نے اس کا حوالہ بھی ہم نے دیا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ الیکشن کے اندر ایک ایم آئی کے بریگیڈیئر تھے جن کے بارے میں کبھی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی, انہوں نے ہمیں الیکشن ہروایا یا انہوں نے دھاندلی کروائی. تو عمران خان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کم و بیش کرتے رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیے نا, عمران خان صاحب نے ایسی بات کی تھی, یہ نہیں ہمیں بتایا تھا کہ وہ بریگیڈیئر جو تھا وہ سرونگ بریگیڈیئر تھا یا وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر. ایم آئی کے کہہ رہے تھے, ایم آئی کے, تو ایم آئی کے بھی تو ریٹائرڈ ہے. ہاں ریٹائرڈ ہو سکتے ہیں, تو یہ نہیں بتایا. البتہ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایم آئی کے بریگیڈیئر اگر کسی کینڈیڈیٹ کا رشتہ دار ہے یا یہ ہے اور ریٹائرڈ ہے تو وہ کینڈیڈیٹ اور وہ پھر ملے ہوئے ہیں تو دے کین ڈو اینی تھنگ. ضروری نہیں ہے کہ جی وہ بالکل فرشتے ہی ہیں جو بھی ریٹائرڈ ہیں فوجی, ناٹ ایٹ آل. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ چوری شجاعت اور پرویز الہی صاحب نے بھی الزام لگایا تھا ایک سٹیج پہ کہ انہوں نے بھی جنرل کیانی کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جنرل کیانی نے شاید کچھ گھپلا کیا, مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مٹی پاؤ
مجھے یاد ہے لفظ شاہ صاحب کے وغیرہ مٹی پاؤ، کیونکہ انسٹیٹیوشنلی فوج واز ناٹ انوالوڈ. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر انسٹیٹیوشنلی آرمی انوالو نہیں ہے تو پھر آرمی چیف کیسے انوالو ہے؟ مطلب یہ کتنی کیونکہ آرمی چیف کا تو ہر لفظ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل اور چین آف کمانڈ ہے نا، ڈسپلن انسٹیٹیوشن. تو اسی لیے میرا خیال ہے وہ جنرل طارق جو کہ اس وقت ڈیورنگ دا 2013 الیکشنز جو کہ وہ کور کمانڈر تھے منگلا کے، انہوں نے آج بڑا سخت کہیں رسپانس دیا اپنے فیس بک کے اوپر. ہی سیز ہی شاکڈ اپالڈ. انہوں نے ایسے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں، کہنے لگے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کا سپورٹر جو اگر میری کوئی تھی عزت کرتا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگ کہنے لگے آج بس وہ بھی جو تھی وہ بھی اڑ گئی، اس قسم کی یہ بکواس کر رہے ہیں سو آن سو. وہ تو بڑی سخت زبانوں نے استعمال، اور وہ ایسے لگتا ہے بہت غصے میں کہ یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں انچارج تھا سارا یہ ڈسٹرکٹ جو تھے اس کی اوور آل سینگ جو تھی، اکاؤنٹیبلٹی جو تھی ساری وہ میری ذمہ داری تھی. تو ہی سینگ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا نہیں تھا، مطلب یو آر اکیوزنگ می بیکاز آفٹر آل آئی واز دا کور کمانڈر. انہوں نے کہا کہ بغیر میرے آفیسرز کے آن بورڈ لیے یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس قسم کی سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جنرل مشرف کے خلاف 2008 کی الیکشن تھی غالباً، یا اس سے پہلی 2002 کی تھی. 2002 کا الیکشن ہوا تھا جس میں مسلم لیگ نون اور سارے کہتے تھے کہ پارٹیاں بنائی گئی. وہ تو کیوں لیگ بنائی گئی تھی نا اس وقت. نہیں اس کی بات نہیں میں کر رہا. 2008 کا پھر الیکشن 2008 کے الیکشن میں پرویز الہی صاحب نے اشارے کیے تھے، کہیں کہہ بھی دیا تھا پرائیویٹ گیدرنگز میں کہ ہمیں اور زیادہ سیٹیں مل جاتی، مگر کیونکہ جنرل مشرف کی بے نظیر کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی تو اس لیے ہمیں نقصان ہو گیا. اور ہمیں پتا تھا کہ ہمیں نہیں جتنے دیا جائے گا. ہاں، اور ہمیں اتنی سیٹیں نہیں لینے دی جائیں گی کہ بے نظیر کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو جائے. مگر میں سمجھتا ہوں وہ بھی سیاسی بیان تھا. ہو سکتا ہے ایک آدھ سیٹ کے اندر جہاں کوئی جنرل مشرف کا چہتا تھا وہاں انہوں نے آنکھ وانکھ ماری ہو. بیکاز آفٹر آل آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے چہتوں نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک الیکشن میں جتایا تھا جنرل مشرف نے. وہ 2002 کا الیکشن. 2002 کا. اچھا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اوکے بریک کا وقت ہے، واپس آئیں گے. بجلی کے بحران یا اس کے حوالے سے حکومت کی کارکردگی کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب ابھی لینا باقی ہے کہ 12 گھنٹوں کے اندر ایسا کیا ہو گیا ہوگا کہ نعیم الحق صاحب نے اپنا بیان اکثر بدل لیا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سوال اس کا جواب لینا ابھی باقی ہے. شیری صاحب کل یہ بات کہی گئی تو میں کہیں بات رات کو ڈسکس کر رہا تھا یہ والا کہ کیسے نعیم الحق صاحب نے، تو مجھے کہا گیا کہ آپ دیکھیے گا صبح تک وہ سوری کر لیں گے. اچھا یہ آپ کو پہلے کسی نے، مجھے رات کو کسی نے کہا کہ آپ دیکھیے گا صبح تک. اس کا مطلب ہے آج سوال کا جواب آپ خود ہی دیں گے. جس نے آپ کو یہ کہا نہیں انہوں نے ظاہر ہے نعیم کو بھی کہا ہوگا چل پترا سوری کر نہیں تھے تو بھی گیا ہے ڈسپیئرڈ. مجھے تو کسی نے ویسے لاجکلی کہا نا. آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لیڈنگ سوال کر کے سارا جواب دے کے اب میرے کھاتے پہ پھینک دیے تاکہ انسٹیڈ آف نیمو میں ڈسپیئر ہو جاؤں. آپ نہیں ڈسپیئر ہوتے لیکن لاجکلی اگر اس کو دیکھا جائے نا تو کیا ایسی بات کیے بغیر ایسی بات جب یار ابھی کل کے پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف میں، اس میں کچھ ہدایت پیش کی گئی تھی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی خان صاحب کو کچھ باتوں کے بارے میں. میرا خیال ہے اب اسی سینس آف سینسیبلٹی یا اسی ماحول میں اسی قسم کی کانٹیکسٹ میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو پھر یاد دلایا کہ ڈونٹ بی آن دا رانگ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ. آرمی چیفز آتے ہیں اور جاتے ہیں، ISI چیفز آتے ہیں اور جاتے ہیں، بٹ دی آرمی اینڈ دا ملٹری از اے پرماننٹ انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ. ڈونٹ بی آن دا رانگ سائڈ. ناٹ بی آن دا رانگ سائڈ. تو انہوں نے کہا اوے ڈمو یہی میں نے کہا نو پرابلم سوری ہو گیا ڈمو. نعیم الحق صاحب نے واقعی چھکا مار دیا تھا انہوں نے. بہرحال باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ، چلے باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہوگا. ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. گزشتہ روز فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور، پانی و بجلی، جناب خواجہ آصف صاحب میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ موجود تھے. وہاں پر خواجہ صاحب سے مختلف سوالات کیے گئے اس حوالے سے کہ بجلی کا بحران ہے، اس کے اندر اب شارٹ فال دیکھنے میں آ رہا ہے. ابھی گرمی کا آغاز ہو رہا ہے، ایک دم شارٹ فال دیکھنے میں آیا اور اس کی کیا وجہ ہے. اس کے کچھ جوابات جو ہمیں ملے ہیں، لیکن
کل خواجہ صاحب کیا فرما رہے تھے، ان سے کیا باتیں ہو رہی تھی، کلپس ہیں ہمارے پاس کچھ، یہ دیکھیے۔ ہمارا جو پچھلے ماہ کی آخری تاریخ پہ ٹوٹل پیبل 385 ارب روپے، جس میں 163 ہم نے آئی پی پیز کو پے کرنے تھے، 56 ارب روپیہ جو ہے اس میں پی ایس او کا ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے ان ایڈیشن ٹو دس ہم نے جو آئی پی پیز کو کرنی ہے وہ 54 ارب روپے، تو یہ نیٹ جو ہم نے پیمنٹ آئی پی پیز کو کرنی ہے وہ 161 ارب روپے کی، 161 بلین روپیز ہم نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے، جس میں سے 69 ارب روپیہ جو ہے انڈر لیٹیگیشن۔ اس لیے بالکل کلیئر کٹ جو کلیم ہے آئی پی پیز کا ہمارے اوپر وہ 92 بلین۔ یہ تھا سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے، یعنی گردشی قرضوں کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو ایک بہت بڑا انبار تھا گردشی قرضوں کا، یعنی سرکولر ڈیٹ کا، جس کو پے آف کیا تھا حکومت نے، کچھ کیش کی صورت میں، اور شاید کچھ کہا جاتا تھا کہ ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں، بک ایڈجسٹمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے۔ سیٹھی صاحب، میں اگلے بھی کچھ کلپس ہیں خواجہ صاحب کے، میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، ادھر دیکھیں۔ ایسٹیمیٹڈ ہے یہ، جب آئے گا آپ کو کرنٹ پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہمیں تو فون کر رہا ہے، آپ تیار رہے، اب آپ قسم دے رہے ہیں۔ بالکل ایسے جگہ موجود ہیں جہاں پہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے 8، 10، 12 گھنٹے کی ہوگی اور آئندہ بھی ہوگی، یہ جاری اور ساری رہے گی۔ ایسے بھی علاقے ہیں جن کو ڈی الیکٹریفائی کر دیا ہے، پیسے نہیں دیتے، چوری کرتے ہیں، سارے صوبوں میں یہ علاقے ہیں۔ اس بیان کو بھی کانٹیکس میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایسے بھی علاقے ہیں جن کو ڈی الیکٹریفائی کیا جائے گا، جہاں پر 12 یا اس سے زیادہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، وہاں جہاں چوری ہے، جہاں لوگ بل نہیں دیتے۔ یہ انہوں نے اوور آل بات نہیں کی، ان علاقوں کی بات کی جہاں پر چوری ہے۔ اچھا سیٹھی صاحب، ایک دم جو ایمفسس آیا حکومت کے اوپر، ایک دم جو سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی آپ کے اتنے بڑے کلیمز تھے، ابھی شارٹ فال، آپ جب حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ جی 5-5.5 ہزار میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، اگر 4 سال بعد بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنا شارٹ فال ہے تو پھر حکومت نے کیا کیا؟ ایک دم یہ سوال آیا نا دوبارہ، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی اس حوالے سے کیا رہی ہے؟ دیکھیے، موٹی بات کرنی چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے، تو ہم ایکسپرٹس تو ہیں نہیں، مگر موٹی بات تو سب کو سمجھ آتی ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو کچھ 400 ارب روپے سے زیادہ پیسے سرکولر ڈیٹ میں تھے۔ سرکولر ڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیسے دینے تھے، مگر سب سے زیادہ حصہ گورنمنٹ نے دینا تھا لوگوں کا۔ کون سے لوگ تھے اس میں؟ آئل سپلائرز تھے، بجلی سپلائرز تھے، آئی پی پیز تھے، اور پھر جو لوگ آئل امپورٹ کر کے آئی پی پیز کو دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے پھر پیسے گورنمنٹ کے دینے تھے جو کہ بجلی آگے بیچتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ اس قسم کا ایک سچویشن چل رہی تھی۔ اب گھوم پھر کے 4 سال کے بعد بالکل وہی سچویشن آ گئی ہے، اور جب یہ آئے تھے انہوں نے 400 ارب روپے کے قریب اگلے سال 1.5 سال کے اندر دے کے، پیمنٹ دے کے، تو کچھ مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سال انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی 101 ارب روپیہ دینا پڑے گا، اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب وہ ابھی خواجہ صاحب کو جو آپ نے کلپ دکھایا اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی 100 ارب نہیں، 200 ارب روپے کے قریب ان کو دینا پڑنا ہے۔ انہوں نے بجٹ کے اندر کوئی اس کی رکھا ہی نہیں ہوا، گنجائش ہی نہیں رکھی ہوئی۔ اس لیے جب وہ پیسے مانگتے ہیں، یا پی ایس او مانگتا ہے، اسٹیٹ آئل والے مانگتے ہیں، یا آئی پی پیز مانگتے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب 3 ارب 4 ارب 5 ارب کر کے دیتے ہیں، جس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو موٹی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کہتے ہیں آن کاغذ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی ہے اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی، جس میں سارے فارمز آف الیکٹریسٹی، وہ کوئی 23,000 میگا واٹ سے، اور جو پیک جنریشن ہوئی ہے مارچ کے اندر سارے سورسز نے ملا کے، وہ کوئی 11,000 میگا واٹس کے قریب تھی۔ ٹھیک ہے، 11,000۔ تو سوال یہ ہوا کہ 11,000 تو صرف 50% سے بھی زیادہ کم ہے، 50% سے بھی کم ہے انسٹالڈ کیپیسٹی کا۔ تو اگر ایک 100 روپے کی کیپیسٹی ہے اور آپ 50 روپے کی پروڈیوس کر رہے ہیں، تو باقی 50 روپے کی کیوں نہیں پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں پھینکتے؟ سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو تھی اس وقت مارچ کے اندر وہ 15,000 کے قریب پہنچ گئی، تو 4,000 کا شارٹ فال آ گیا فوری طور پہ۔ اب 4,000 کا شارٹ فال ہے اور ادھر 50% کیپیسٹی پڑی ہوئی ہے ایکسٹرا، 12,000 کے قریب، 11,000 کے قریب ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے۔ اس میں سے 4,000 نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی انسٹالڈ کیپیسٹی آپ کی زیادہ ہوتی۔ تو مسئلہ کیوں ہوا؟ ایک کیپیسٹی بھی ہے
اور شارٹ فال بھی تھوڑی ہے, اتنی بڑی ہے ہی نہیں, تو وائی از اٹ کہ پیسے دے کے تو کیوں نہیں کرتے. تو اب یہاں آیا مسئلہ پیسے دینے کا. دیکھیے اس وقت کوئی 3,500 میگا واٹس کے قریب جو ہے نا, وہ اچھی کیپیسٹی جو کہ اچھی پروڈکشن کرتی ہے وہ بند پڑی ہے. وہ بند کیوں پڑی ہے؟ وہ بند پڑی ہے بیکاز انہوں نے ان کے پیسے نہیں دیے. جن لوگوں کے پاور پلانٹس کے پیسے نہیں دیے وہ بند ہو گئے. میں کہہ جی پیسے دیں گے تو پاور پلانٹس چلائیں گے, اس وقت تو ہمارے پاس فیول کے لیے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو 50% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, پوری کیپیسٹی پہ بھی نہیں چل رہے. کیوں؟ ان کے بھی پیسے دینے ہیں. دیتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں, دیتے ہیں تو چلاتے ہیں, نہیں دیتے تو بند کر دیتے ہیں. یہ کیپیسٹی ریڈیوس مینلی آئی پی پیز کی بات, آئی پی پیز کی بات. ٹھیک. تو سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں. اب گورنمنٹ کیوں اس پرابلم میں ہے, پیسے دینے کے پرابلم میں کیوں ہے؟ اگر بجلی بن رہی ہے یا بن سکتی ہے اور بک بھی سکتی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب ڈیمانڈ ہے, جنریشن ہو سکتی ہے, سپلائی بھی ہو سکتی ہے, سارا کچھ, تو پھر ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں جی چوری ہو رہی ہے. اب کتنے % چوری ہو رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی کہ ہماری پرانا ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے اس کے اندر بھی لائن لاسز ہیں. مطلب ہے کہ پرانی تاریں ہیں جس میں سے 100 میگا واٹ جانا ہے, وہاں صرف 80 جا رہا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو 27% چوری تھی, اب ہم 23 پر لے آئے. اچھا چلو, یہ کتنے % یہ چھوڑے نا ان باتوں کو. اب یہ بہت ہائی لیول ہے چوری کا. سوال یہ ہے کہ چوری کیوں نہیں بند ہوتی؟ یہ جیسے لا اینڈ آرڈر ہے نا, کہ لاہور میں پولیس از ریسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر, کہ چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں کم کریں. اسی طریقے کے ساتھ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور از ریسپانسبل فار دس. تو چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ چوری کیوں نہیں روک سکتے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہاں چوری ہو رہی ہے؟ اب آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ جہاں جہاں چوری ہو رہی ہے ہم ان چوروں کو تو نہیں پکڑ سکتے, مگر ہم نے بجلی بند کر دی. ہاں, ڈی الیکٹریفائی کر دیں گے. یہ تو ایسے ہے کہ وہ لوگ لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلا رہے ہیں, آپ لائسنس کے بغیر گاڑی کو پکڑ نہیں سکتے, آپ نے ڈرائیونگ ہی بند کر دی. تو مطلب یہ تو نااہلی ہے, پیور اینڈ سمپل بیڈ گورننس. کہ منسٹری جو ہے اور فائنانس منسٹری اور واٹر اینڈ پاور منسٹری کی بیڈ گورننس, نااہلی, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کچھ جنریٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ 90% ریکوری ریٹ ہے, کسی کا کم ہے. کب سے وہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کریں آپ, وہ پرائیویٹائز نہیں ہونے دیتے. نہیں جی نہیں, بیوروکریٹس نہیں کرنے دیتے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ہاں ڈسٹریبیوشن جنکوز انہیں کہتے ہیں. وہ آگے سے وہ کہتے ہیں جی جو پروفٹ میں جا رہی ہے اس کو کیوں ہم پرائیویٹائز کریں. ارے بھائی آپ سب کو کر دیں, اور جب آپ کریں گے تو سب کو ایک کمپٹیشن لیول پہ آنا پڑے گا نا, مگر وہ نہیں, بیوروکریٹس نہیں کرنے دیتے. تو ایک تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں ایک ڈائمینشن ہے. ایک اور بھی ڈائمینشن ہے, وہ بریک کے بعد جاتے جاتے یہ کہہ دیں. دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے اس میں سے پانی کم آیا ہے, جس کی وجہ سے وہاں جنریشن کم ہوئی ہے, اور اس کا آگے امپروو کرنے کا بھی شارٹ ٹرم میں امکان نہیں ہے. مگر اچھی حکومت کو یہ سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگے کام آئے گا, اس موسم پہ اس پہ یہ ہوگا, اس پہ یہ ہوگا, ہمیں اتنے اس اسٹیج پہ اتنے پیسے ریلیز کرنے, اس اسٹیج پہ اتنے پیسے ریلیز کرنے. سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے نا جی کہ آپ نے 100 ارب روپیہ رکھا تھا بجٹ کے اندر, 200 رکھتے تو شاید یہ پرابلم ہی نہ آتا. اور آگے جا کے کیا کریں گے جون میں, آگے جا کے کیا ہوگا؟ تو یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واٹر اینڈ پاور کا پرابلم پرانا ہے, نیا نہیں ہے. اور آج خواجہ صاحب نے کہہ دیا یہ آگے بھی ہوگا, یہ جانے والا نہیں ہے, یہ آگے بھی وہی لوڈ شیڈنگ. بٹ وہ یہ کہتے ہیں, میں نے یہ ان علاقوں کے حوالے سے کہا ہے جہاں چوری ہوتی ہے, انہوں نے کہا یہ اوور آل نہ کریں. اچھا, چوری جو ہے وہ اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ چوری والا, یہ مطلب غلط بیانی ہے. ہاں, یہ کیونکہ اس کے اوپر اس کے حوالے سے ایک بات سیاسی اثرات کے حوالے سے بھی کریں گے سیٹھی صاحب. ایک بریک لے لیتے ہیں, لیکن ایک جو آرگومنٹ یا ایک بات جو یہاں پر کہی گئی کہ اس کو اگر چوری ہے تو اسے کس طرح کیا جائے, وہ منسٹر آف جو پیٹرولیم ہے آج شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے بھی آج ایک ریولیشن دی ہے, اور وہ کیا ہے وہ میں بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا. چوری کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر آمدید کہتے ہیں آپ کو سیٹھی صاحب. ابھی آپ نے بات کی چوری کے حوالے سے, آج وہ منسٹر آف پیٹرولیم کہہ رہے تھے کہ کرک میں, ڈسٹرکٹ کرک میں, خیبر پختونخوا میں 1 گھنٹے میں 1 کروڑ روپے کی گیس چوری ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پر لوکل گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے اس طرح, یا کچھ نہیں کر پاتی لوکل گورنمنٹ, تو ہم کیا کریں؟
बंद कर दे बिजली وہ گیس गैस है गैस बंद پھر آپ कर بھی दे। تو وہی کہہ رہے نہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہی تو میں طنز کر رہا ہوں نا، میں طنز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ریٹ نہیں چلتی تو آپ حکومت ہیں یا کیا جوک ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں وہاں پر 147 148 لگائیں 245 لگائیں اور مسئلہ حل کریں، مطلب رینجرز بھیج دیں اور کیا رینجرز آپ بھیج رہے ہیں کراچی تو یہاں بھی بھیج دیں، پورے ملک میں جہاں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے، جہاں گیس تو چوری پھر ہوتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا، دس از دا پرابلم. یا پھر سسٹم کو ٹھیک کریں، لوکل گورنمنٹ ہے تو لوکل گورنمنٹ کو سپلائی نہ دیں، لوکل گورنمنٹ پے کرے تو لے جائے، نہیں پے کر رہی تو بند کر دیں. لیٹ پیپل اسکریم اینڈ شاؤٹ اگینسٹ دا لوکل گورنمنٹ. شریف صاحب یہ کچھ چیزیں سبجیکٹس تو فیڈرل ہو جاتی ہیں نا، گیس اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ لوکل گورنمنٹ کے لیے، پروونشل گورنمنٹ کے لیے تو بڑا آسان ہے کہنا وہ جی سینٹر نہیں کر رہا، دیکھیں سینٹر نے آپ کی بند کر دی ہے گیس. تو وہ کہے نا جی سینٹر جو ہے پیسے نہیں دے رہے، ہم کیا کریں؟ اونلی یا کاٹ دیں نا، ان کے رائلٹیز دیتے ہیں تو پہلے سے ہی کٹوتی کر کے دے دیں. مطلب کوئی نہ کوئی میکنزم بنایا آف کورس یار، گورننس کے اندر یہ کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں ٹو گیٹ دا بس موونگ. بٹ گورنمنٹ ابھی بھی کہتی ہے کہ ہم پاور شارٹیج کے حوالے سے ہم اگلے سال سرپلس میں بجلی دیں گے الیکشن سے بھائی پہلے. سرپلس تو آلریڈی ہے. نہیں وہ پاور پروجیکٹس کے حوالے سے کہتے پاور پروجیکٹس کی کرو گے، سرپلس تو آلریڈی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اور سرپلس کریٹ کریں گے، پھر سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ کیسے ہیں، حل کہتے ہیں ہوگا؟ مودی صاحب کو بجلی دیں گے ہم. اچھا ایک سبجیکٹ بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے. سیٹی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کو اریسٹ کیا گیا کچھ دن پہلے، اور جس حوالے سے کیا گیا وہ ایک پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک اور پروفیسر صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر احمد صاحب کے حوالے سے، جو کہ کافی عرصے پہلے جن کو اکتوبر میں غالباً اریسٹ کیا گیا، اور ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ لنڈن سے تھا. اب یہ اریسٹ ہیں ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اپیرنٹلی از اے پی ایچ ڈی ان کیمسٹری. ان کے حوالے سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، اسٹوڈنٹس، پوری جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے، اور اپیرنٹلی ان پہ جو الزام ہے وہ یہ کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا ہے. اب یار چھوڑ دو نا یہ بات، غیر قانونی اسلحہ رکھا ہوا تھا پروفیسر صاحب نے، آپ کو چڑیا نے آ کے بتا دیا کہ ان کے گلو کمپارٹمنٹ کے اندر پکڑا ہوا ہے، باقی سارے کراچی بھرا ہوا ہے غیر قانونی اسلحہ کے ساتھ. اس کا تو ایشو نہیں ہے، ایک پروفیسر کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی پستول اس کے کھاتے میں ڈال دی. چھوڑے یار اس بات کو. میں پتہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ بدنامی ہوتی ہے. کس کی؟ پروفیسر کی نہیں، جو اس کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور اس قسم کی کہانیاں میڈیا میں دے رہے ہیں، ان کی بدنامی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے ایسے اداروں کے لیے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں اور اس قسم کی بدنامی ان کے اوپر ہو. دس از ناٹ گڈ. یہ ابو بورڈ ادارے ہیں، یہ پولیس نہیں ہے. پولیس اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے، رینجرز نہیں کرتے اس قسم کی حرکتیں. اور آج اگر رینجرز کے اوپر یہ الزام لگ رہے ہیں، اٹس ناٹ گڈ فار دا رینجرز. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یار اگر ایک پروفیسر ہے، وہ ایک زبانی احتجاج کرنا چاہتا ہے کہیں، اور وہ تو آپ اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ایز اے ٹیررسٹ پکڑ کے لے جاتے ہیں. یار خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. یہ اگین دس از ناٹ گڈ، یہ پالیسی از ناٹ گڈ. پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈاکٹر عاصم جیسے بندے کو تو آپ پکڑ نہیں سکتے، تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے 2-2 دن کے لیے ڈسپیئر کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کی بیلیں ہو جاتی ہیں. تو پھر کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ کیا آپ کوئی ڈیٹیرنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ ڈیٹیرنس نہیں ملے گا آپ کو اس طریقے سے. یہ سول سوسائٹی اب بڑی وسیع پیمانے پہ ہو گئی ہے. آپ ایک کو پکڑیں گے 100 اور کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ نہیں یہ کر سکتے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میری امید ہے کہ کل ان کی بیل ہو جائے گی، مگر بیل تو ہو جائے گی اور وہ ہونی ہے. کسی نہ کسی سٹیج پہ ہارڈن کرمنل بھی جو ہے نا عدالتوں کے آگے جائیں گے اور بیلیں ہو جائیں گی. مگر وہ ہاتھ وہاں مت ڈالیں جہاں آپ کچھ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. یہ ڈیٹیرنس کے ٹیکٹکس یہ نہیں چلیں گے، اور صرف بدنامی اور کچھ نہیں ہے. تو آئی ریئلی، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے رسپیکٹیبل ادارے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، دے آر ابو بورڈ، ایسے اداروں کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. انہیں ان قسم کی چیزوں کے آگے نہیں پھینکنا چاہیے ہمیں. So I am sorry, I feel very strongly that the institutions of the army and rangers and paramilitary forces, they must be above board and they must not get involved in things like this. ٹھیک. جانے سے پہلے سیٹی صاحب ایک بات جو کہ سیاسی ہے، آج کوئی اور بہت بڑی اہم بات نہیں کی آصف زرداری صاحب نے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے آج کی جو ان کی تقریر تھی اس میں یہ کہا کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے، یہ وہ کہتے ہیں ہمارا وعدہ ہے اپنے لوگوں سے کہ اگلا وزیر اعظم
ان کا ہوگا, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی. انہوں نے کہا جیسا ہم نے سینٹ کا چیئرمین بنایا اکثریت پوری نہ ہونے کے باوجود, اس طرح ہم اگلا وزیر اعظم بھی بنائیں گے, اور وہ کہتے ہیں اسی سال الیکشن کے لیے تیار. دیکھیے اگر تو الیکشن اگلے سال ہوئی تو یہ جو پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے سینٹ کے اندر اس وقت, وہ تو فروری میں فارغ ہو جائیں گے, نون لیگ کی میجورٹی آ جائے گی. ہاں مطلب جو 3 سال بعد تو ریٹائر پھر ہوتے تو ہیں ظاہر ہے یہ پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے نا. مطلب اگر یہ خود نہیں جیتتے تو ان کی کتنی سیٹیں لے لیں گے نیشنل اسمبلی میں؟ ابھی تو دے ہیو اے میجورٹی ان دا سینٹ, وہ فارغ ہو جائیں گے. تو اسی سال اگر الیکشن ہو تو کوئی ایک پاسبلٹی بنتی ہے, تو اس کی کیا کیلکولیشن ہے؟ تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سال الیکشن, اس کی کیلکولیشن یہی ہے کہ اگر نہ نواز شریف کو میجورٹی ملتی ہے نہ عمران خان کو میجورٹی ملتی ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس تو سندھ میں 30-35 سیٹیں تو ہیں نا, ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے وہ 50 بن جاتی ہیں, 60 بن جاتی ہیں. پنجاب میں 10-20 لے لی تو 70 بن جاتی ہیں. تو پھر وہ جو سپلٹ میجورٹی ہے بٹوین نون لیگ اینڈ پی ٹی آئی, اس کے اندر کاسٹنگ ووٹ تو پھر بن جاتا ہے نا زرداری صاحب. تو وہ اس قسم کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک اتنا بلاک آ جائے گا کہ ایک طرف اور دوسری طرف کوئی بھی پارٹی جو ہے اتنی بڑی میجورٹی نہیں لے گی. تو جو بھی حکومت بنانا چاہے گا جس کے ووٹس یا جس کے بلاک پیپلز پارٹی سے زیادہ ہوگا مگر میجورٹی نہیں ہوگا, انہیں پیپلز پارٹی کے پاس آنا پڑے گا. یہ ان کی کیلکولیشن ہے. بٹ اٹ آل ڈیپینڈس کہ اگر اس سال الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں. آج اور پھر یہ کہ کوئی پارٹی سویپ نہیں کرتی, نہیں کرنے جا رہی. دیکھنا اب یہ اگلے الیکشن میں ہی پڑے گا کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں, یا اس وقت کا الیکشن کیا ریفلیکشن دیتا ہے سیاست کے اوپر. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.